اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین الذي جعل الحمد مفتاحا للذکر وسببا للمزید من فضله ودلیلا على آلائه وعظمته الصلاة والسلام على بشیر رحمته ونذیر نعمته حافظ سره ومبلغ رسالة على عبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى بالقاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيارته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا صلوات پڑھیے محمد سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد اور عزاداران ابا عبداللہ الحسین، تمام تعریفیں ہیں اس خدا کے لیے جو رات کے اندھیرے میں درخت کی شاخ پر سوئے ہوئے پرندوں کو بھی نہیں گرنے دیتا۔ تمام تعریفیں زیبا ہیں اس خدائے وحدانیت کو جو شب کے جبڑے سے صبح کا سورج برآمد کرتا ہے اور طفل آفتاب کو مشرق سے اس طرح طلوع کرتا ہے جیسے نو مولود بچہ ہو، پھر اسی سورج کو اسی کے کرنوں کے ساتھ مغرب کے قبرستان میں دفن کرنے کے بعد، اوپر سیاہ چادر ڈالنے کے بعد اور ستاروں جیسے پھولوں کو نچھاور کرنے کے بعد کائنات کو پیغام دیتا ہے کہ اس کے طلوع کرنے والا بھی میں ہوں، اس کے غروب کرنے والا بھی میں ہوں۔ اور درود اور سلام اللہ کے اس مرتضی عبد پر جو اپنے ہاتھ کی لگی انگلی کے لگے ناخون سے ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس پلٹا کے کائنات کو پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے مرتضی عبد ایسے ہوا کرتے ہیں۔ تمام درود اور سلام اللہ کے ان مصطفیٰ بندوں پر، اللہ کے ان مرتضی بندوں پر، اللہ کے ان مرتضی بندوں پر کہ جنہوں نے وحشی کو دیکھا تو انسان بنا دیا، انسان کو دیکھا تو مسلمان بنا دیا، مسلمان کو دیکھا تو صاحب ایمان بنا دیا، صاحب ایمان کو دیکھا تو سلمان بنا دیا۔ میرے لفظوں کی قدر کرنی ہے، بزرگوں سے دعا لینے کے لیے حاضر ہوا۔
اور जिन्होंने बेदाद को देखा तो मिकदाद बना दिया, जिन्होंने बेज़र को देखा तो अबू ज़र बना दिया, जिन्होंने मजबूर को देखा तो मुख्तार बना दिया। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही, बदल के जुमला यूं ही कह देता हूं कि जिन्होंने अपने दरवाजे पर आते हुए गुनाहगार को देखा तो हुर बना दिया। या अली, हुर बना दिया। और मैंने आपके सामने अल्लाह की ला रैब किताब में से, ला रैब सूरत में से ला रैब आयत पढ़ने का शर्फ हासिल किया, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि इन्ना जालना मा अलल अर्ज़े ज़ीनतल्लाह। अल्लाह कह रहा है कि जो कुछ भी इस कुराए अर्ज़ पर पाया जाता है, जो कुछ भी इस ज़मीन पर पाया जाता है, मैंने उसे ज़ीनत करार दिया है। बुज़ुर्गों, अगर कुरान का मुताला किया जाए, मुख्तलिफ़ आयात में परवरदिगार आलम ने लफ्ज़ ज़ीनत को बयान किया है। किसी आयत में कहा कि मैंने इन सितारों को बनाया तो ज़मीन की ज़ीनत के लिए, मैंने सूरज को बनाया ज़मीन की ज़ीनत के लिए, मैंने चाँद को बनाया तो भी ज़मीन की ज़ीनत के लिए, मैंने ये बारिश को जो बरसाई ये भी ज़मीन की ज़ीनत के लिए, मैंने ये दरख्त और फल लगाए तो भी ज़मीन की ज़ीनत के लिए, मैंने समंदर दरिया और नहरों को चलाया तो भी ज़मीन की ज़ीनत के लिए, मैंने तुम्हें औलाद दी है तो भी ज़मीन पर रहने वालों की ज़ीनत के लिए, मैंने तुम्हें माल दिया तुम्हारी ज़ीनत के लिए। खुदा की कसम, मस्जिद नबी का मिंबर था, पैगंबर खुतबा दे रहे थे या इसी आयत की तफसीर बयान कर रहे थे, या असहाब में से एक सहाबी उठकर खड़ा हो गया, कहा या रसूलुल्लाह, समझ आ गई कि अल्लाह कह रहा है कि इन्ना जालना मा अलल अर्ज़े ज़ीनतल्लाह, कि जो कुछ भी ज़मीन पर पाया जाता है हमने उसे ज़ीनत करार दिया है। या रसूलुल्लाह, हमें समझ आ गई कि जो कुछ भी ज़मीन पर पाया जाता है अल्लाह कह रहा है कि मैंने उसे ज़ीनत करार दिया है। या रसूलुल्लाह, मेरा सवाल ये है कि अगर हम इस ज़मीन की सारी ज़ीनतों को एक मकाम पर देखना चाहें तो वो कौन सी चीज़ है? मुस्कराते हुए पैगंबर ने अली के चेहरे की ज़ियारत की, कहा ऐ मेरे सहाबा, याद रखना ज़ीनतुल अर्ज़ अर्रिजालो व ज़ीनतुर रिजाल अली इब्न अबी तालिब। ज़मीन की ज़ीनत को मर्द कहते हैं और मर्द की ज़ीनत को अली इब्न अबी तालिब। या अली, या ज़मीन की ज़ीनत को मर्द कहते हैं और मर्द की ज़ीनत को अली इब्न अबी तालिब। मरकज़े ज़ीनत है अली इब्न अबी तालिब। और देखें, अयाम विलादत भी करीब है तो इसलिए मैंने मौजू जनाब ज़ैनब कुबरा रखा है। यकम शाबान मुअज़्ज़म को जनाब ज़ैनब कुबरा की भी विलादत है। देखें, अल्लाह कह रहा है कि मैंने ज़ीनत करार दिया है जो कुछ भी पाया जाता है। भाई समझ आ गई कि ज़मीन की ज़ीनत को मर्द कहते हैं, मर्द की ज़ीनत को इस्लाम कहते हैं, इस्लाम की ज़ीनत को ईमान कहते हैं, ईमान की ज़ीनत को शीयत कहते हैं, शीयत की ज़ीनत को इबादत कहते हैं, इबादत की ज़ीनत को नमाज कहते हैं और नमाज की ज़ीनत को सजदा कहते हैं और सजदे की ज़ीनत को अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। अली इब्न अबी तालिब। जुमला बदल के कह देता हूं कि ज़मीन की ज़ीनत को मर्द कहते हैं, मर्द की ज़ीनत को इस्लाम कहते हैं, इस्लाम की ज़ीनत को ईमान कहते हैं, ईमान की ज़ीनत को शीयत कहते हैं, शीयत की ज़ीनत को इबादत कहते हैं, इबादत की ज़ीनत को नमाज कहते हैं, नमाज की ज़ीनत को सजदा कहते हैं और सजदे की ज़ीनत को अली इब्न अबी तालिब कहते हैं और अली इब्न अबी तालिब की ज़ीनत को ज़ैनब कुबरा कहते हैं। ज़ैनब अरबी का लफ्ज़ है, अपने बाप की भी ज़ीनत। अल्लाह अकबर।
اگر علی شجاع ہے تو علی کی شجاعت کی زینت زینب کبریٰ، اگر علی بہادر ہے تو علی کی بہادری کی زینت زینب کبریٰ، اگر علی سخی ہے تو علی کی سخاوت کی زینت زینب کبریٰ، اگر علی عبادت گزار ہے تو علی کی عبادت کی زینت زینب کبریٰ، اگر علی عالم ہے تو علی کے علم کی زینت زینب کبریٰ، اگر علی امام ہے تو علی کی امامت کی زینت زینب کبریٰ۔ اللہ کے اس کائنات میں تاریخ کا مطالعہ کر لو کہ دو ہی بیبیاں ہیں جنہیں پروردگار عالم نے وہ کمالات عطا فرمائے ہیں، وہ فضائل عطا فرمائے ہیں۔ ایک ماں ہے تو ایک بیٹی۔ ماں وہ ہے جو ام و ابیہا، اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ بیٹی زین و اب، اپنے باپ کی بھی زینت۔ بدل کے جملہ یہ کہہ دیتا ہوں کہ ماں وہ ہے جو محمد الرسول اللہ جیسے نبی کی بھی ماں، بیٹی وہ ہے جو علی ولی اللہ جیسے امام کی بھی زینت ہے۔ ان کمالات کی مالک ہے زینب کبریٰ۔ جیسے ہی جناب زینب کبریٰ دنیا میں تشریف لائی، ولادت ہوئی، پیغمبر کے ہاتھوں پر جناب زینب کبریٰ کا آنا تھا۔ بہت ہی پیار کیا نواسی کو، پیار کرتے کرتے پیغمبر نے اپنی اہل بیت کو بلایا، اپنی ازدواج کو بلایا، بلا کر پیغمبر نے ایک نصیحت کی، کہا اے میری اہل بیت، اے میری ازدواج، یاد رکھنا یہ بچی کوئی عام نہیں ہے، اس بچی کا احترام کرنا، اس بچی کا اکرام کرنا، اس بچی کی عزت کرنا، یاد رکھنا ہے شبیۃ و خدیجۃ الکبریٰ، یہ کوئی عام بچی نہیں بلکہ مجھے شبیہ خدیجۃ الکبریٰ نظر آتی ہے بچپنا، مجھے شبیہ خدیجۃ الکبریٰ نظر آتی ہے۔ دوستو خدیجۃ الکبریٰ کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ وہ عظمت والی بی بی ہے کہ جس نے اپنا سارا مال اسلام پہ قربان کر دیا۔ خدیجۃ الکبریٰ وہ عظمت والی بی بی ہے جو 11 اماموں کی ماں کی بھی ماں ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ وہ عظمت والی بی بی ہے جس نے اپنا سارا مال اسلام پہ قربان کیا، اور زینب کبریٰ وہ عظمت والی بی بی ہے جس نے اسلام بچایا۔ جو مال قربان کرے اسے خدیجۃ الکبریٰ، جو اسلام کو بچائے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ کے القابات عقیلہ اہل بیت، عقل کی انتہا کو کہتے ہیں، اور عالمہ غیر معلمہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ میری یہ پھوپھی وہ عظمت والی ہے، یہ عالمہ غیر معلمہ کی عنوان سے بات کر رہا ہوں، کہ امام فرماتے ہیں یہ میری وہ پھوپھی عظمت والی ہے کہ جس نے کسی سے سبق نہیں پڑھا، جو کسی سے علم حاصل نہ کرے بلکہ خزانہ الہی سے علم حاصل کرے اسے عالمہ غیر معلمہ کہتے ہیں۔ ایک لقب ہے شریکۃ الحسین، حسین کے مقصد کی شریک۔ دیکھیں جو 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو 313 رسولوں کی محنت کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو 5 اولی العزم نبیوں کی محنت کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو قرآن کی عصمت کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو اللہ کے دین کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو نانا محمد کی شریعت کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ جو 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین کی محنت کو بچائے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ اسے زینب، قبلہ قیامت پر صلوات پڑھی ہے محمد، اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ صبر کا پہاڑ ہے۔ دیکھیں زینب کبریٰ اس گھرانے میں آئی، اگر میں جملہ یہ کہہ دوں تو کچھ نہیں ہوگا کہ زینب
سیادت کا وہ کعبہ ہے، وہ قبلہ ہے کہ جس کے ارد گرد تمام سرداریاں طواف کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء ایک مرتبہ مولا کائنات گھر میں تشریف لائے۔ جیسے ہی گھر میں تشریف لائے، شہزادہ حسین کا سن مبارک کوئی 3 یا 4 سال کا تھا۔ مسکراتے ہوئے شہزادے نے بابا سے سوال کر لیا، کہا بابا میرا سوال ہے، میرے نانا وہ عظمت والے نانا تھے جسے پروردگار عالم نے وہ کمالات عطا فرمائے جو سید الانبیاء تھے، انبیاؤں کے بھی سردار۔ میرے نانا کو پروردگار عالم نے وہ کمالات عطا فرمائے جو کسی نبی کو پروردگار عالم نے عطا نہیں فرمائے۔ اور بابا آپ بھی تو سید الاوصیاء ہیں، پروردگار عالم نے آپ کو کیا عطا فرمایا ہے؟ سوال کون کر رہا ہے؟ شہزادہ حسین کس سے؟ اپنے بابا سے سوال کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے آپ کو کیا کیا کمالات عطا فرمائے ہیں۔ مسکراتے ہوئے علی نے اپنے شہزادے کو چہرے کی زیارت کرنے کے بعد کہا شہزادہ حسین تیرا سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے، اب علی نے اپنی زبان سے اپنے فضائل پڑھنے شروع کیے۔ کہا میرے بیٹے تیرا سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے مجھ علی کو کیا کیا کمالات عطا فرمائے۔ سن شہزادے، انا وجہ اللہ، انا عین اللہ، انا ید اللہ، انا اسد اللہ، انا یاسوب الدین، انا کنز اللہ فی ارضہ، انا لسان اللہ ناطق فی خلقہ، انا قسیم النار والجنہ۔ کہا اے شہزادے یاد رکھ، مجھے پروردگار عالم نے وہ کمالات عطا فرمائے ہیں۔ انا کنز اللہ فی ارضہ، اللہ کی اس زمین پر سب سے بڑا خزانہ میں علی ہوں۔ انا لسان اللہ فی خلقہ، اللہ کی اس مخلوق میں اللہ کی بولتی ہوئی زبان میں علی ہوں۔ انا قسیم النار والجنہ، میں ہی علی ہوں جو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ خدا کی قسم مامون کا دربار سجا ہوا تھا۔ امام سامن الحجج امام رضا علیہ السلام کا دور تھا، بہت بڑا مناظرہ ہو رہا تھا۔ مامون کے دربار میں تمام مسالک کے لوگ جمع تھے، جس میں عیسائی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے۔ بہت بڑا مناظرہ ہو رہا تھا، سوال و جواب ہو رہے تھے۔ مامون نے بغض اہل بیت میں امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ یبنا رسول اللہ، ایک سوال ہے کہ آپ کے نانا کی ایک حدیث ہے، اب آپ کے بابا، آپ کے دادا علی کی شان میں آپ کے نانا کی ایک حدیث ہے، آپ کے دادا علی کی شان میں، کہ آپ کے نانا نے یہی کہا تھا یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تو ہی ہے جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ مامون کہتے ہیں مولا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے دادا علی یہ کیسے جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے؟ آدم سے لے کر الی آخر تمام مخلوق جمع ہوگی، اتنا بڑی مخلوق ہوگی، آپ کا دادا کیسے جنت اور جہنم کو تقسیم کرے گا؟ خدا کی قسم میرے امام نے مسکرا کر ایک مرتبہ میرے امام تمام لوگوں کے سامنے آئے، کہا مامون تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ میرے دادا علی کیسے جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے؟ میرے امام نے کہا اے مامون یاد رکھ، میرے نانا کی ایک اور حدیث بھی ہے میرے دادا علی کی شان میں، میرے نانا نے یہ بھی کہا تھا یا علی انت حبک ایمان و بغضک نفاق، اے علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض نفاق ہے۔ مامون کہتے ہیں ہاں مولا یہ بھی حدیث سن رکھی ہے۔ میرے امام نے کہا تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ یاد رکھ جس کے دل میں میرے دادا علی کی محبت ہو وہ جنتی ہے، اور جس کے دل میں میرے دادا علی کا بغض ہو وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ جیسے جواب دیا تمام مسالے کے لوگ جمع تھے، علماء اور اس دربار کے درباری کرائے کے ملا خاموش ہو گئے۔ مناظرہ ختم ہوا، جیسے امام
دربار سے باہر نکلے، میرے خیال میں آپ جیسے یہ غلام تھا مسکراتا ہوا سامنے آ گیا، کہتا ہے مولا آج تو آپ نے کمال کر دیا ہے، جیسے ہی آپ نے جواب دیا تمام مسالک کی زبانیں خاموش ہو گئی، ایسے لگ رہا تھا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے ہیں۔ میرے امام مسکرائے، کہا غلام یاد رکھ وہ جو میں نے جواب دیا ہے نا وہ میں نے دربار کے حالات کے مطابق جواب دیا ہے، اب سن آپ کے لیے علیحدہ جواب ہے۔ اللہ اکبر۔ مسکرایا غلام، کہتا ہے مولا وہ کیسے؟ میرے امام نے کہا یاد رکھنا اے میرے محب، اے ہمارے شیعو، اے ہم سے چاہت اور ناز کرنے والے، محبت کرنے والے، یاد رکھ جب روز محشر کا میدان سجا ہوا ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، انبیاء اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، رسول اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، عابدین اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، ہر شافع اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھ کر شفاعت کر رہا ہوگا، یا پل صراط کو بچھایا جائے گا، یا میرے دادا علی اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، پل صراط سے ہر بندے کا گزارا جائے گا، یا میرے دادا علی پل صراط پر بیٹھ کر جہنم کو حکم دیں گے، ھذا لی و ھذا لک، اے جہنم اسے پکڑ لے، یہ تیرا ہے، اسے چھوڑ دے، یہ میرا ہے، اسے چھوڑ دے، یہ میرا ہے۔ میرے امام نے کہا یہ آپ کے لیے جواب ہے۔ جو محبت پہ ناز کرتے ہو نا، محبت کے بھی تقاضے ہیں، شیعہ ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ اگر مطالعہ کیا جائے احادیث کا، دیکھیں جس سے ہم محبت کا اقرار کرتے ہیں نا اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہمیں مولا کہے کہ یہ نہیں کرنا تو وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال شیعوں کی نشانی کو اگر پڑھا جائے کہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واتاہ، مولا فرماتے ہیں اس وقت تک وہ شخص ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اطاعت پروردگار نہ پائی جائے، جب تک اس کے اندر تقوی الہی نہ پایا جائے اس وقت تک وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ وما كانوا يعرفون الا بالتخشع والتوضع والصوم والصلاة۔ پھر امام نے وضاحت کی کہ ہمارا شیعہ ہوتا کون ہے، پھر امام نے شیعوں کی نشانی بیان کی، کہا کہ یاد رکھنا ہمارا اگر شیعہ پہچاننا ہو نا کسی محفل میں، امام نے شیعہ کی نشانی بیان کی کہ وما كانوا يعرفون الا بالتخشع والتوضع، کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جس کے اندر خشیت الہی پائی جائے، جس کے اندر عاجزی اور انکساری پائی جائے، وہ ہمارا شیعہ ہے۔ والصوم والصلاة، جو ماہ رمضان کے روزے رکھتا وہ ہمارا شیعہ ہے۔ باقی مہینوں میں تو تمام چیزیں کھاتا پیتا ہو، جب رمضان آتا جائے کہے جناب مجھے شوکر ہے، وہ شیعہ نہیں ہوتا۔ پھر امام نے کہا والصلاة، اگر ہمارا شیعہ پہچاننا ہو تو نماز کے وقت پہچانا کرو کہ وہ بازار میں نظر آتا ہے یا مصلی عبادت پر۔ پھر امام نے کہا وکثرت ذکر اللہ، اگر ہمارا شیعہ پہچاننا ہو کہ کون ہمارا شیعہ ہے، یہ دیکھا کرو کہ وہ ذکر، کثرت ذکر کے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ جو کرتا ہو نا وہ ہمارا شیعہ ہے۔ پھر میرے امام نے کہا وہ تلاوت کتاب اللہ، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو وہ ہمارا شیعہ ہے۔ پھر میرے امام نے اسی طرح نشانیاں بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمارا شیعہ ہے جو اپنے والدین کا احترام کرتا ہو۔ پھر امام نے کہا کہ جو صدق الحدیث، جو سچ بولتا ہو وہ ہمارا شیعہ ہے۔ یہ شیعوں کی علامات امام نے بیان کی ہے، اور بھی مفصل 40 سے زیادہ شیعوں کی نشانیاں بیان کی ہیں مولا نے۔ بہرحال پڑھنا چاہیے، جس مذہب کو ہم نے قبول کیا ہے اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اگر مولا کائنات کی زندگی کا مطالعہ کیا، اور یہ ماہ رجب دیکھیں کتنا عظمت بھرا مہینہ تھا، کتنا ہم نے استفادہ کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں اگر کوئی شخص 3 روزے رکھے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔
3 روزے. اور یہ ماہ رجب کوئی عام مہینہ نہیں، یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے موسیٰ جیسے نبی کو فرعون کے شر سے محفوظ کیا تھا. یہ ماہ رجب وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے یونس جیسے نبی کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرمائی تھی. یہ وہ عظمت بھرا مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ابراہیم جیسے نبی کو آگے نمرود سے بچایا تھا. یہ وہ عظمت بھرا مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا تھا. یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے محمد رسول اللہ کے سر مبارک پر تاج رسالت، تاج نبوت سجایا تھا. یہ عظمت بھرا، اور یہ وہ عظمت بھرا مہینہ. آخری میں جملہ کہہ کے قبلہ کو منبر دینے لگا ہوں کہ یہ وہ عظمت بھرا مہینہ ہے کہ جس میں گلشن فاطمیہ میں، گلشن صحن فاطمیہ میں پروردگار عالم نے پھولوں کو نچھاور کیا تھا، جس میں امام محمد باقر جیسا پھول آ رہا تھا، جس میں محمد تقی جیسا پھول آ رہا تھا. بہرحال پڑھا جا سکتا ہے. 2 جملے مصائب کے کہہ کے قبلہ کو منبر دینے لگا ہوں کہ یہ وہ گھرانہ ہے جن کے فضائل لکھنے والے لکھ نہیں سکتے، جس کی مودت، جس کی محبت کا اعلان قرآن کر رہا ہے. امت نے کتنا مظالم ڈھائے ہیں عزادارو اس گھرانے پر. کسی نبی کے بیٹے پر اتنا ظلم نہیں ہوا عزادارو جو محمد کی ایک لوتی بیٹی پہ ظلم ہوا ہے عزادارو. اسی خاک مدینہ پر جو سجدے کرتی تھی نا عزادارو، 2 مرتبہ بابا کے مظالم کی وجہ سے سیدہ خاک مدینہ پہ گر پڑی. پہلی مرتبہ اس وقت گری ہے عزادارو جب بابا کے دربار سے خالی واپس آئی ہے نا عزادارو. جیسے دہلیز خانہ علی پر زہرا نے قدم رکھا عزادارو، ایک مرتبہ سیدہ غش کھا کر زمین پر گر پڑی عزادارو. کائنات کے مظلوم امام نے عزادارو دوڑ کر سیدہ کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، رو کر علی نے کہا زہرا کیا ہو گیا، حق نہیں ملا تو کیا ہو گیا، فدق چن گیا تو کیا ہو گیا. بس عزادارو جیسے ہی سیدہ کو ہوش آیا نا عزادارو، اب مصائب پڑھنا شروع کیا. کہا یا علی مجھے فدق کے چھن جانے کا دکھ نہیں ہے، یا علی مجھے حق کے غضب ہو جانے کا دکھ نہیں ہے، یا علی دکھ اسی بات کا ہے وہی منبر تھا اور جب میں اسی دربار میں جایا کرتی تھی اور میرے کائنات کے بابا اور میرے سردار نبی اور میرے سردار بابا اٹھ کے میرا استقبال کرتے تھے. یا علی میں 3 گھنٹے نروار کرتی رہی اور یا علی میں 3 گھنٹے کھڑی رہی اور یا علی میں 3 گھنٹے سوال کرتی رہی اور یا علی میں 3 گھنٹے روتی رہی. یا علی منبر پہ بیٹھا ہوا یہی کہتا تھا سیدہ اور مسئلے سے بھول گئی ہے. سیدہ کہتی ہے کہ میں رو کے کہتی رہی اور میں تو سردار انبیاء کی بیٹی ہوں اور میں کیسے اور وہ مسئلے سے بھول سکتی ہوں. بس عزادارو دوسری مرتبہ سیدہ اس وقت خاک مدینہ پر گری عزادارو جب سامنے جلتا ہوا دروازہ اور پیچھے پتھروں کی دیوار. عزادارو باہر غیر معمول کا مجمع. عزادارو جیسے ہی جلتے ہوئے دروازے کو دھکا ملنا تھا عزادارو بنت مصطفیٰ دروازے کے نیچے اوپر سے لشکر گزر گیا عزادارو. جیسے ہی عزادارو لشکر گزر رہا ہے نا عزادارو رو کر جناب سیدہ نے بلایا کہ حافظہ مجھے نکالو، میرا محسن شہید ہو گیا اور میرا پسلیاں ٹوٹ گئی اور میرا محسن شہید ہو گیا. عزادارو جیسے ہی سیدہ کو نکالا ہے جناب فضا نے پہلا جناب سیدہ نے سوال کیا. کہا حافظہ مجھے اتنا بتاؤ میرے ابن عم علی کو کہاں لے گئے. عزادارو ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ فضا کی زبان میں طاقت نہ تھی کہ جواب دے.
आजादा रो एक मर्तबा दुपट्टा अपने गले में डाला, कहा सैयदा अली को दरबार ले गए, दरबार का नाम आना था। आजादा रो भूल गई सैयदा अपने पहलू का दर्द और भूल गई मोहसिन की शहादत। आजादा रो कूचा मदीना में सैयदा आई, कमरे बंद अली में हाथ डाला, कहा मेरे अली को छोड़ दो वो, और वरना मैं बद्दुआ करूंगी। आजादा रो एक कमीने ने ताजियाना हवा में लहराया, जैसे ही ताजियाने का लगना था उलमा लिखते हैं जब तक सैयदा जिंदा रही उस हाथ से तस्बीह ना पढ़ सकी।